अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाशमी उर्दू एकेडमी में आप सबका खुशामदीद। आज एक हम लोग नई वीडियो लेके आए हैं जो अक़वाल पर मुश्तमिल सवालात होंगे। ठीक है, तो आप लोग थंबनेल पर देख ही चुके हैं कि अक़वाल पर मुश्तमिल कुछ सवालात हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि कौन किसका कौल है और किस पर किसने क्या कौल कहा है। ठीक है, तो ये सब सवालात जो है तकरीबन हर इम्तिहानात में काम आ जाएंगे। यूजीसी नेट जेआरएफ में भी आ जाएंगे, उसके बाद टीजीटी पीजीटी वगैरह बीपीएससी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सवालात पर। ठीक है, तो अक़वाल सीरीज़ है। ठीक, इस पर ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, बस 2 मिनट। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सवालात पर। तो पहला है, अच्छी तनकीद महज तखरीबी नहीं होती, महज खामियों या कोताहियों को नहीं देखती, वो बुलंदियों को देखती है और ये अंदाज़ा लगाती है कि ये बुलंदी कैसी है। तो अच्छी तनकीद महज तजरीबी नहीं होती। ठीक है, तो ये कौल किसका है? अल-अहमद सुरूर का कौल है। ये याद रखिएगा, ये कौल अल-अहमद सुरूर का है। ठीक है, और आप लोग एक बार खुद पढ़ लीजिएगा और अच्छे से। अब मेरा एक ट्रिक है कौल याद रखने का कि इस कौल अगर कोई लफ्ज़ लें तो इसमें एक लफ्ज़ को लीजिए। ठीक है, अगर आप चाहें तो महज खामियों या कोताहियों ये लफ्ज़ ले सकते हैं, या फिर वो बुलंदियों को देखती है। सिर्फ इस लफ्ज़ को लेके याद रखिएगा कि अल-अहमद सुरूर का कौल है ये। क्योंकि तकरीबन आप लोग देखते होंगे कि सेम कौल दूसरे लोग नहीं देते हैं। शायद 1 या 2 कौल ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर नहीं मिलेंगे ऐसे। तो इसलिए आप जो आपको सही लगे उसको एक सेंटेंस को लीजिए, छोटा सा जुमला जो आपको याद रहे, और ये जुमला से कनेक्ट कीजिए कि ये अल-अहमद सुरूर का कौल है। इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कौल है, ठीक है, कि उन्होंने से मुराद अख्तरुल ईमान ने अपनी नज़मों में ज़ाती एहसासात, गमों और कश्मकशों को आवाज़ अता की है। इसमें उनका समाजी शऊर भी उभराया है। ठीक है, ये कौल किसका है? ये कौल एहतशाम हुसैन का है। मतलब अख्तरुल ईमान पर कि उनके नज़मों में जो है ज़ाती एहसासात, गम और कश्मकश को आवाज़ अता की है। तो अब ये सिंपल लाइन है, यहाँ से याद कर सकते हैं कि अख्तरुल ईमान के बारे में ये कौल किसका है कि उनकी नज़्म में ज़ाती एहसासात है, गम है और एक कश्मकशों की आवाज़ है। तो ये कौल किसने कहा अख्तरुल ईमान के नज़्मों के बारे में? तो एहतशाम हुसैन ने कहा है। याद रखिएगा इसको, एहतशाम हुसैन। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौल है कि इस मजमे यानी नक्श फरियादी के बारे में। नक्श फरियादी किसका है? फैज़ अहमद फैज़ का। तो नक्श फरियादी के बारे में कहा है कि इस मजमे नक्श फरियादी की अशाअत एक तरह से इतराफ़ शिकस्त है, शायद इसमें 2-4 नज़में काबिल कबूल हो। फैज़ अहमद फैज़, ये कौल फैज़ अहमद फैज़ का ही है। ठीक है, ये कौल उनका ही है, नक्श फरियादी। उसके बाद दूसरा है कि शेर की मदह व ज़म में बहुत कुछ कहा गया है और जिस कदर उसकी मज़ामत की गई है, ठीक है, मज़ामत की गई है वो बनिस्बत मदह से ज़्यादा करीन कयास है। ये कौल किसका है? अल्ताफ़ हुसैन हाली का है। यानी हाली का कौल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो हाली का कौल का शेर की मदह में, तो आप लोग अक्सर जो है इस तरह से अशार, इस तरह का कौल हाली का रहता है। तो आप इसमें भी अगर चाहें
تو وہ سے لے کے یہاں تک اس سے جوڑ سکتے ہیں حالی سے، یا پھر اگر چاہیں وہ جس قدر اس کی مزاحمت کی گئی ہو، یا اس سے بھی ایک لائن کو یاد کر سکتے ہیں قول کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا قول ہے مہذب، ٹھیک ہے، مہذب ہونے کے لیے اپنی روایات کی پاسداری کو ضرور تصور کیا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ ٹی ایس ایلیٹ کا قول ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر مغربی نقاد کا قول ہر ایگزام میں تقریباً آتے ہیں 1-2 قول، تو یہ قول ٹی ایس ایلیٹ کا قول ہے مہذب والا۔ دوسرا دیکھتے ہیں مشاعروں میں شعروں کی شعریات یا عدم شعریات کی بنا پر تعریف یا مزاحمت نہیں ہوتی، تعریف اور مزاحمت دونوں کا سبب غیر متعلق ہے، یہی حال تنقید کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قول کس کا ہے؟ کلیم الدین احمد کا قول ہے، یاد رکھیے گا۔ کلیم الدین احمد کا کیا قول ہے کہ مشاعرے میں شعر کی شعریات، تو انہوں نے قول کہا ہے تنقید پر، لیکن مثال دیا ہے شاعری سے کہ مشاعرے میں جس طرح سے شاعر تعریف کرتے ہیں یا مزاحمت کرتے ہیں، تو مطلب اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہی حال تنقید کا بھی ہے، جو تنقید کا حال ہے یہی حال تنقید کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ صحیح کر دیتے ہیں، آپ لوگ ایک بار اس کو اچھے سے دیکھ لیجیے گا، ویڈیو کو پوز کر کے دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے، ایک بار پڑھ لیجیے، اگر آپ لوگوں کو لگے تو کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ قول، ایک منٹ اس کو ایک منٹ رک جائے تو اس کو میں اگر یہاں اس کو یہ سرک نہیں رہا ہے، اچھا ٹھیک ہے، خیر چھوڑیے، ٹھیک۔ تو ہاں یہ ہو گیا۔ اب دوسرا قول کیا ہے؟ شعر العجم، ٹھیک ہے، شعر العجم کے مطالعے کے بعد میری ذاتی رائے یہ قائم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ شعر العجم انہوں نے مطالعہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ علامہ شبلی اس تصنیف کے دوران، علامہ شبلی نعمانی شعر العجم، شبلی، اب یہ بھی یاد ہو گیا کہ شعر العجم کس کی تصنیف ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ شبلی اس تصنیف کے دوران میں مورخانہ اور محققانہ فرائض کی نگہست سے ایک بڑی حد تک غافل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی ذاتی رائے، ٹھیک ہے، شعر العجم کے مطالعے کے بعد میری ذاتی رائے، تو اگر یہ چاہیں تو یہ لفظ بھی یاد کر سکتے ہیں کہ یہ محمود شیرانی کا قول ہے، ٹھیک ہے، کہ محمود شیرانی کا قول ہے، اس سے یاد کر سکتے ہیں کہ شعر العجم کے مطالعے کے بعد، ٹھیک ہے، اس طرح سے ایک لفظ کو آپ لے کے یاد کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ سب سے مقدم اور ضروری چیز جو کہ شاعر کو غیر شاعر سے تمیز دے دی ہے، قوت مداخلہ یا تخیل ہے، جس کو انگریز میں ایمرسن کہتے ہیں۔ تو یہ شاعری کے بارے میں تمیز دی ہے، تو یہ کس کا قول ہے؟ حالی کا۔ اس سے پہلے بھی ایک قول آپ دیکھ چکے ہیں حالی کا کہ شعر کے بارے میں، تو زیادہ تر یاد رکھیے گا شاعری کے بارے میں، اگر شاعر یا شاعری کے بارے میں اگر ہے تو حالی کا بھی ہو سکتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ دوسرا قول ایک یہاں تھا کہ ہاں ایک شاعر ہے کہ ہمارے آگے جب تیرا کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا۔ میر کے، اب حالی کا بھی یہ قول حالی کا بھی ہے کہ میر کے شعر پر حالی تبصروں کرتے ہوئے کہتے ہیں، مگر ایسے لوگ جوش کو قائم رکھ سکتے ہیں جو میٹھی چھری سے تیز خنجر کا کام لیتا ہے، تیز خنجر کا کام لینا جانتے ہیں۔ اب یاد رکھیے انہوں نے طنز کیا ہے میر کے شعر پر کہ مگر ایسے لوگ جوش کو قائم رکھ سکتے ہیں جو میٹھی چھری سے تیز خنجر، مطلب باتوں سے کسی کا دل دکھانا، بولتے ہیں کہ میٹھی باتوں سے کسی کا آپ دل دکھا دیں، لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس پر آپ طنز کر رہے ہیں یا اس پر نشانہ ساز رہے ہیں، اشارے میں ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو اس کو پتہ نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے میر کے اشعار پر یہ کس کا قول ہے؟ حالی کا۔ دوسرا قول،
یہ سادگی کیسی دل پذیر ہے، ہر لفظ مثل بلور شفاف ترنم کی موجود ہے، یہ غالب کی خصوصیت ہے۔ تو یہ قول کس کا ہے؟ یہ سادگی کیسی دل پذیر ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ لفظ یہ سادگی کیسی دل پذیر ہے، یہ قول ہے کلیم الدین احمد صاحب کا، ٹھیک ہے۔ دوسرا قول ہے نیچے کہ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو اردو شاعری میں حاصل ہے، یہ سر سید نے کہا ہے۔ یہ قول تقریباً ضیاء اردو میں مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے۔ دوسرا ہے اردو میں ہندی دوہوں کی بنیاد پر اہم گوئی نے ترقی کی ہے۔ اب اگر پوچھا جائے کہ اہم گوئی کی ترقی کے سبب کیا ہے، تو کس نے اس کے متعلق، اہم گوئی کے متعلق کس نے کوئی بات کہی ہے؟ تو محمد حسین آزاد نے ایک بات کہی ہے کہ اردو میں ہندی دوہوں کی بنیاد پر، اردو میں جو اہم گوئی آیا ہے تو ہندی دوہاؤں کی بنیاد پر اہم گوئی نے ترقی کی ہے، یہ قول محمد حسین آزاد کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا قول ہے کہ اس کو شاید اوپر ہو نہیں رہا تھا، اوپر ہو رہا تھا تو اس کو بھی لے لیتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا دوسرا قول کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ پیغام اور شاعری میں کوئی بیر ہے، شرط یہ ہے کہ پیغام شعری تجربہ بن جائے۔ یہ کس کا کہا ہے؟ کلیم الدین احمد نے۔ اور کلیم الدین احمد آپ لوگ ایک چیز دیکھ سکتے تھے کہ کلیم الدین احمد اگر کسی پر طنز کرتے ہیں تو زیادہ تر نیگیٹولی طنز زیادہ کرتے ہیں۔ یہ آپ لوگ بھی بہت ساری کتابوں میں یا پھر بہت سارے کلیم الدین احمد کے جو قول ہے وہ زیادہ تر، بھلے ایسا نہیں کہ انہوں نے اچھی بات نہیں کہی، اچھی بات بھی کہی ہے، لیکن نیگیٹولی قول ان کا زیادہ ہے، یہ بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ انہوں نے بھی یہ کہا پیغام شعری بن جائے، یہ کلیم الدین کا ہے۔ دوسرا قول ہے فانی یا سیاست کے امام ہے۔ فانی یا سیاست کے امام کس نے کہا ہے؟ رشید احمد صدیقی نے، یہ بھی آپ لوگ ضیاء اردو میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فیض کے بارے میں کہا ہے کہ فیض کسی نظریے کا شاعر نہیں، احساسات کا شاعر ہے، یہ بھی شاید ضیاء اردو میں مل جائیں گے، یہ نون میم راشد کا قول ہے کہ فیض کسی نظریے کا شاعر نہیں بلکہ وہ احساسات، ایک احساس ہے، اس کا شاعر ہے فیض۔ یہ بات فیض کے بارے میں کس نے کہی ہے؟ نون میم راشد نے، ٹھیک ہے۔ دوسرا قول اردو شاعری میں ایک کیٹس پیدا ہوا تھا جسے ترقی پسند بھیڑیے اٹھا لے گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ظفر علی خان نے مزاج کے متعلق کہا تھا اردو شاعری میں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کہا جائے مزاج کے بارے میں تو یہ بات ظفر علی خان نے کہا تھا مزاج کے بارے میں کہ اردو شاعری میں ایک کیٹس پیدا ہوا تھا جسے ترقی پسند بھیڑیے اٹھا لے گئے تھے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا ظفر علی خان۔ ظفر علی خان ترقی پسند تحریک کے مخالف رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا قول شبلی کی نظم صبح امید کو مسدس حالی پر ترجیح دیتا ہوں، کس نے کہا ہے؟ کلیم الدین احمد نے۔ اب شبلی کی نظم صبح امید کو مسدس حالی پر ترجیح دیتا ہوں، یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے، یاد رکھیے گا۔ شاعری نگینے جڑنے کے مشابہ ہیں، عاطف کا کلام، یہ عاطف کا قول ہے، شاعری نگینے جڑنے کے مشابہ ہیں، مطلب شاعری کرنا جیسے نگینے جڑتے ہیں ایک سے ایک تو اس میں ایک مالا بن جاتا ہے، اسی طرح آتش لکھنوی کا بھی یہ قول ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ہو گیا، چلو ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اس کے بعد اچھا اس کو آگے بڑھاتے ہیں زیادہ، ٹھیک ہے۔ جیسے اب دوسرا قول کیا ہے؟ حضرت موہانی کا ایک قول ہے کہ ہمارے ادب کو قومی آزادی کی تحریک کی ترجمانی کرنی چاہیے، اسے سامراجی اور ظلم کرنے والے امیروں کی مخالفت کرنا چاہیے، اسے مزدوروں اور کسانوں اور تمام مظلوم انسانوں کی طرف داری اور حمایت کرنا چاہیے، اس میں عوام کے دکھ سکھ، ان کی بہترین خواہشوں اور تمناؤں کا اظہار اس طرح کرنا چاہیے جس سے ان کی انقلابی قوت میں اضافہ ہو اور وہ متعدل منظم
منظم ہو کر اپنی جد و جہد کو کامیاب بنا سکے۔ یہ کس کا قول ہے؟ حضرت موہانی کا قول ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہماری قوم آزادی کے بارے میں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا 1-2 پوائنٹ اس کا، یہ پورا یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے آپ لوگ کو جو ایک سینٹینس صحیح لگتا ہے وہ ایک جملوں کو لے لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا قول ہے شاعری کے لیے ایک شعری دیوانگی اور تنقید کے لیے مقدس سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ علامہ سرور کا قول ہے، ٹھیک ہے، شاعری کے لیے ایک شعری دیوانگی اور تنقید کے لیے ایک مقدس سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا قول ما بعد جدیدیت شرائط سے لیک دینے، فرمولے وضع کرنے یا تخلیق کار کے لیے ہدایت نامہ جاری کرنے کا فلسفہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، ہے ہی نہیں ہے، یاد رکھیے گا ما بعد جدیدیت، تو اگر ما بعد جدیدیت پر ہے تو یہ گوپی چند نارنگ کا قول ہے ما بعد جدیدیت پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا قول ہے اردو تنقید کا حال مشاعرے جیسا ہے، اچھا یہ بات شاید پہلے بتا چکے ہیں، دوبارہ ریپیٹ ہو گیا اس پی ڈی ایف پر، کہ اردو تنقید کا حال مشاعرے جیسا ہے، مشاعروں میں شاعروں کی شعریات یا عدم شعریات کی بنا پر تعریف یا مزاحمت نہیں ہوتی ہے، تعریف اور مزاحمت دونوں کا سبب غیر متعلق ہے، کلیم الدین احمد کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں یہ صرف شاعری پر ہے اور وہاں تنقید سے مثال دیا ہے، اور یہاں بھی تھوڑا یہ تنقید جو ہے وہاں پچھلی لائن میں تھا، تو دونوں یہ جو ہے دونوں قول سیم ہے، تھوڑا سا آگے پیچھے کیا ہے، ٹھیک ہے، شاید ایڈیٹر والا جو ہوگا وہ آگے پیچھے ہوگا، لیکن دونوں قول سیم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے، اچھا اس کو دوسرے لائن میں لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہندوستان کی جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ آبھرن سے ہوئی ہے، کس کا قول ہے؟ مسعود حسن خان کا قول ہے، یہ بہت امپورٹنٹ قول ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ قول ہے یہ مسعود حسن خان کا، کہ ہندوستان کی جدید زبانوں کی جو پیدائش ہوا ہے یہ کس سے ہوا ہے؟ یہ آبھرن سے ہوا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ مسعود حسن خان کا، اور یہ سوال نارملی آتا ہے کہ جدید زبانوں کی پیدائش کس سے ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ نارملی سوال بھی آتا ہے اور قول بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا قول بھی امپورٹنٹ ہے کہ تحقیق کسی امر کو اس کی اصلی شکل دیکھنے کی کوشش ہے، جو قاضی عبدالودود کا قول ہے، یہ بھی دو مرتبہ شاید ریپیٹ ہوا یو جی سی نیٹ جے آر ایف میں، ٹھیک ہے، تحقیق والا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شاعری کے لیے مطالعہ کائنات اور تفویض سے الفاظ ضروری ہے، حالی کا قول ہے، یہ آپ لوگوں کو سب پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا فضول ہوتا، امداد امام اثر کا قول ہے یہ، ٹھیک ہے، سودا کے بارے میں ہے کہ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا فضول ہوتا، ٹھیک ہے، اس کو گرین کر دوں، یہاں کا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا قول ہے کہ ہندوستانی ترقی پسند تحریک دنیا میں ترقی پسند کی تحریک اشتراکیت کے اصولوں کے پرچار، فاشزم کے خلاف تمدنی اور ادبی محاذ قائم کرنے کی تحریک کا ایک حصہ ہے، تو یاد رکھیے گا ترقی پسند تحریک کے بارے میں، اشتراکیت کے بارے میں، فاشزم کے بارے میں یہ اگر بات کیا ہے تو احتشام حسین نے کیا ہے، یاد رکھیے گا، روکے لال والا ریڈ والا صحیح تھا، ٹھیک ہے، تو ترقی پسند تحریک کے بارے میں اگر کسی نے کیا ہے تو احتشام حسین نے کہا ہے بات۔ اس کے بعد دوسرا قول ہے ادبی تنقید فن ہے، سائنس نہیں، گو سائنسی طریقہ کار سے مدد لے سکتے ہیں اور لے رہی ہے، مطلب کہتا ہے جو ادبی تنقید ہے یہ فن ہے، سائنس نہیں ہے، لیکن ہاں سائنس سے ہم لوگ مدد لے سکتے ہیں اور لے بھی رہے ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ علامہ سرور کا قول ہے، یاد رکھیے گا علامہ سرور کا قول۔ اور ایک چیز پہلے بتا دیتے ہیں، اگر آپ لوگ کو لگ رہا ہے کچھ قول چاہیں تو کاپی میں نوٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر اگر کسی کی یادداشت اچھی ہے تو آپ لوگ ایک بار دیکھ کے یاد کر سکتے ہیں، اور نہیں اگر ہو رہا ہے تو کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا، بہت امپورٹنٹ قول ہے سب کچھ، اوکے۔
ہاں دوسرا قول کہ ممکن ہے کہ خواجہ میر درد نے فارسی شعر سے یہ مضمون اخذ کیا ہو، لیکن یقیناً ان کا شعر فارسی شعر سے بہت بھر گیا ہے۔ اول تو فارسی مطلع کے مضمون کو اپنا مقطع میں لانا، جس میں خود درد کا لفظ ہی شاعر کے دعوے پر ذیل کا حکم رکھتا ہو، مقدمہ شعر و شاعری حالی۔ تو یہ بات جو ہے خواجہ میر درد کے بارے میں حالی نے اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں کہی ہے۔ دوسرا قول سب سے زیادہ، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ مقدم اور ضروری چیز جو کہ شاعر کو غیر شاعر سے تمیز دیتے ہوئے، یہ بھی حالی کا ہی قول ہے، لیکن وہاں الگ ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، جو اس قدر اس کی شاعری، یہ حالی کا قول ہے، پہلے بھی آیا تھا لیکن مقدمہ شعر و شاعری میں یہ بات ہے، یاد رکھیے گا۔ دوسرا قول جو لفظ اور خاص ترکیبیں اہل زبان کی بول چال میں زیادہ مشتمل اور متعدل میں ہے، ان کو روزمرہ کہتے ہیں۔ روزمرہ گرچہ ایک جداگانہ وصف سمجھا جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ فصاحت ہی کا ایک فرد خاص ہے۔ جو ہم لوگ روزمرہ کی زبان استعمال کرتے ہیں اسی کے بارے میں یہ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کس نے کہی ہے؟ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب موازنہ انیس و دبیر میں۔ یاد رکھیے گا، لفظ اور روزمرہ کے بارے میں اگر کسی نے یہ بات کہی ہے تو شبلی نعمانی نے اپنی کتاب میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم قول ایک اور ہے کہ اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں، بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے، اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے جاتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے گئے ہوں گے۔ محمود شیرانی، پنجاب میں اردو۔ اب یہاں یہ قول آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کرتے جاتی ہے، ضروری ہے کہ کوئی پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے گا، یعنی انہوں نے یہی بتایا ہے کہ اردو کی پیدائش پنجاب میں ہوئی ہے، محمود شیرانی نے، ان کی کتاب پنجاب میں اردو، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں یہاں اس لائن سے تین جواب ہم لوگوں کو مل جا رہا ہے۔ ایک تو جو یہ قول ہے، یہ قول محمود شیرانی کا ہے، اور دوسری بات کہ محمود شیرانی نے اردو کی جائے پیدائش کے متعلق پنجاب بتایا ہے کہ اردو کی پیدائش پنجاب میں ہوئی ہے۔ دوسری چیز ان کی کتاب ہے پنجاب میں اردو، ٹھیک ہے۔ تو دو تین چیز ہو گیا۔ ان کی کتاب پنجاب میں اردو نیش تنقید شعر العجم ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ تو انہوں نے، اب یہ سوال اکثر آتے ہیں کہ کون شاعر نے کیا بتاتے ہیں کہ کون اردو کی جائے پیدائش کہاں ہوئی ہے، تو اس سلسلے محمود شیرانی کی جو ہے کہ پنجاب میں اردو ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ، ٹھیک ہے، ہاں تو ہو گیا۔ اچھا ہاں، ایک منٹ، یہاں جو بتائے تو ان کی جو کتاب ہے ان کا ڈیٹ بھی لکھ دیتے ہیں۔ محمود شیرانی کی جو کتاب ہے پنجاب میں اردو، ان کی ڈیٹ ہے 1928، یاد رکھیے گا۔ پنجاب میں اردو محمود شیرانی کی جو کتاب ہے، اور تنقید شعر العجم، دو کتابیں یاد رکھیے گا، تنقید شعر العجم اور پنجاب میں اردو۔ تو پنجاب میں اردو کی ڈیٹ ہے 1928، یاد رکھیے گا، ٹھیک۔ ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وزن اور قافیے ہیں سے شعر میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ وزن اور قافیے سے شعر میں حسن پیدا ہوتا ہے، یہ بات کس نے کہی ہے؟ حالی نے۔ یاد رکھیے گا کہ وزن اور قافیے، تو اس کا مطلب حالی نے وزن اور قافیے کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے سوال آ سکتا ہے کہ وزن اور قافیے کو کس نے اہمیت دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات بھی۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ معنی کی نظارت مومن کے کلام میں، ٹھیک ہے،
مومن کے کلام میں ایسی ہے کہ جس کے باعث ہر شخص کی نظر آسانی سے اس تک پہنچ سکے، اس وصف میں وہ مرزا غالب سے بھی سبقدس لے گئے ہیں، مطلب مرزا غالب سے بھی زیادہ لے گئے ہیں۔ کس کا کہنا ہے؟ یہ حالی صاحب کا کہنا ہے کہ مومن کے کلام میں، یعنی حالی نے جو مومن کے کلام پر کچھ تبصرہ کیا ہے، غالب اور مومن کے کلام کو انہوں نے موازنہ کر کے بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فانی کا یہ مفتح سن کر کس نے کہا تھا؟ ٹھیک ہے، تو یہ جوش نے کہا تھا کہ فانی کا یہ مفتح سن کر کس نے کہا تھا کہ خدا کی قسم وہ مقطع کہا ہے کہ اگر ساری عمر بھی پڑھا جائے تو سننے والے کو نیا لطف آئے گا۔ جوش ملیح آبادی نے کہا ہے فانی کے بارے میں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ دوسرا ہے ترکیبوں کی چستی اور انداز بیان کی پختگی کے اعتبار سے اندر سبا ڈرامہ ہونے کے باوجود ایسے مرتبے پر ہیں، ایک منٹ یہ سب کو ہٹا دیتے ہیں، ایسے مرتبے پر ہیں جہاں 19ویں صدی کا شاید ہی کوئی ڈرامہ پہنچا ہو۔ یہ مسیح الزماں کا قول ہے اندر سبا ڈرامہ کے بارے میں۔ تو یہ سوال جو ہے خاص کر ادر ایگزام میں، ٹھیک، اگر اندر سبا داخل ہے تو اس پر بہت امپورٹنٹ ہے، اور یو جی سی میں داخل ہے تو یو جی سی نیٹ کے متعلق یہ سوال اہم ہے، ٹھیک ہے، کہ اندر سبا کے بارے میں کس نے کہا ہے کہ اس میں وہ ڈرامہ 19ویں صدی کا کوئی ایسا ڈرامہ ہو کہ شاید اس میں جو ترکیب ہے، اس میں جو انداز بیان ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، تو شاید کوئی اور ڈرامہ پہنچا اس سلسلے میں۔ دوسرا قول ہے کہ اتنا مزہ اور اتنی مٹھاس، اتنا زہر اور اتنی فنی دلی، جذبات کی اتنی نازک مصوری اور اتنا طوفانی جوش ایک معجزہ معلوم ہوتا ہے۔ میر کے متعلق کہا یہ بات، ٹھیک ہے، یہ میر کے متعلق کس نے کہا ہے؟ وہ تو قول نہیں دیا اس میں، اچھا ہاں، میر کے متعلق ہے یہ قول کس نے کہا ہے؟ نان جانس نے کہا کہ ادب کا پہلا اور آخری مقدس مسرت بہم پہنچانا ہے۔ اچھا، یہ قول نان جانس کا الگ ہے، یہ قول میر کے متعلق ہے، یہ کسی نے نہیں کہا ہے لیکن میر کے متعلق ہے کہ اتنا مزہ، اتنی مٹھاس، اتنا زہر اور اتنی فنی دلی جذبات، یاد رکھیے گا۔ تو یہ سب اگر ہے تو کس کے بارے میں ہوگا؟ میر کے متعلق۔ اس کے بعد دوسرا یہ قول ہے کہ ادب کا پہلا اور آخری مقصد مسرت بہم پہنچانا ہے، یہ جانٹس کا قول ہے، یہ نان جانٹس کا قول ہے۔ اب جو اس قول ہے یہ تو ٹھیک، اس کے بعد دوسرا قول، یہ امپورٹنٹ قول ہے کہ تنقید اور ادب میں ناگزیر رابطہ ہے، تنقید ادب کی پیروی کرتی ہے، ادب سے الگ ہو کر یہ سانس نہیں لے سکتی، یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے، ٹھیک ہے، یہ کہ تنقید اور ادب جو ہے دونوں کے اندر ایسا ہے کہ ایک دوسرے کے بنا زندہ نہیں رہ سکتے، سانس نہیں لے، تو سانس اگر ہم لوگ نہ لیں تو ہم لوگ زندہ نہیں رہیں گے، تو اسی لیے تنقید اور ادب دونوں کا اس طرح ہے۔ تو یہ سوال جو ہے ریپیٹ یو جی سی نیٹ میں آیا ہوا ہے، یاد رکھیے گا اس کو، کلیم الدین احمد نے قول ہے یہ۔ دوسرا قول ہے غرض یہ کہ خیال کرنا ٹھیک نہیں کہ کسی سرسید کو جو کچھ کامیابی ہوئی وہ صرف اس وجہ سے کہ ان کی کوشش زمانے کے مقتضا کے مطابق نہیں، یہ قول حالی نے کہی ہے حیات جاوید میں، ٹھیک ہے، سرسید کو جو کچھ کامیاب، سرسید کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ دوسرا قول غزل کی اصلاح تمام اصناف سخن میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے، یہ بات آسان ہے، یہ قول حالی کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آج کل یورپ میں شاعر کے کمال کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جاتا ہے کہ اس نے اور شعراء سے کس قدر زیادہ الفاظ خوش سلیقی اور شائستگی سے استعمال ہوتے ہیں، حالی کا قول، ٹھیک ہے۔ تو شاید اس وقت سے لے کر ابھی تک جتنے سارے شاعری کے بارے میں زیادہ تر قول دیکھ رہے ہیں تو حالی کا قول ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی غزل شاعری ہے، یہ بھی حالی کا قول،
اور یہاں بھی شاعر کے کمال اور شعرا سے بیان حالی کا ہی قول ہے. اس کو یاد رکھیے گا، اس کے متعلق حالی کا قول زیادہ آتے ہیں. ایک منٹ. اس کے بعد دوسرا قول آتے ہیں. یہ تو ہو گیا. اردو کی پیدائش. اب اردو کی پیدائش دہلی اور اس کے گرد نواح ہوئی ہے. دہلی اس کے اطراف میں. یہ قول کس کا ہے؟ مسعود حسین خان کا. یہ بات تقریباً سب کو پتہ ہے کہ اردو کی پیدائش دہلی کے بارے میں جو قول ہے یہ مسعود حسین خان کا ہی قول ہے. ٹھیک ہے. دوسرا قول ہے وہ سودا. وہ سے مراد سودا اپنے قلم کی نوک زہر میں بجھا لیتے تھے اور نظموں کو آگ کی لپٹیں نکلنے لگتی تھی. سودا کے بارے میں یہ قول کس کا ہے؟ احتشام حسین کا ہے. یاد رکھیے گا، سودا کے بارے میں یہ قول احتشام حسین کا ہے. یہ قول ہو گیا. اس کے بعد ایک اور قول ہے احتشام حسین کا ہی سودا کے بارے میں کہ سودا کی نظموں کا تجزیہ تفصیل سے کیا جائے تو عوام خصوصاً مسلمانوں کے انداز معاشرے کا خاکہ بہت صفائی سے کھینچا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب کہ سودا کی نظمیں، جو سودا نے نظمیں لکھی ہیں تو یہ خصوصاً انہوں نے یہ بات کہی کہ مسلمانوں کے انداز معاشرہ، کہ مسلمانوں کے معاشرے میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ سودا کے نظموں میں پائی جاتی ہے. اگر اس کی تصریح کرے اس لائن کی تو یہی ہے کہ مسلمانوں کے انداز معاشرہ کا خاکہ بہت صفائی سے کھینچا جا سکتا ہے، کہ ان کے نظموں میں اس طرح سے ہے کہ مسلمانوں کے جو معاشرہ ہے ان کے نظموں میں ہم دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک قول اور ہے احتشام حسین کا، یہ کہ فن کی نظر سے ان کی شاعری کا نقائص ہے، تخیل کی نظر سے طرح طرح کی ناہمواریاں، مگر ان کی صداقت اور انسان دوستی سب پر پردہ ڈال دیتی ہے. ٹھیک. ان فن کی نظر سے شاعری، اب فن کی نظر سے شاعری اور تخیل کی نظر سے شاعری ناہموار ہے، یعنی کوئی چیز کو کرنا اور اپنی مائنڈ میں تخیلات پیدا کرنا، انسانی دوستی سے یہ بات سب پر پردہ ڈالتی ہے. یہ قول احتشام حسین کا ہے. ٹھیک. اس کو میں مٹا دیتا ہوں، آپ لوگ اگر چاہیں تو اچھے سے لکھ لیجیے گا کاپی میں. ٹھیک. اس کو ایک بار اچھے سے لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ قول بھی UGC نیٹ میں آیا ہوا ہے کہ لسانیات کا یہ اٹل اصول ہے کہ بول چال کی زبان جتنی تیزی سے بدلتی ہے ادب کی زبان اس کے ساتھ نہیں دے سکتی. یہ قول کس کا ہے؟ مسعود حسین خان کا ہی قول ہے. لسانیات کی اٹل اصول ہے، یاد رکھیے گا. دوسرا قول ہے اردو قصیدہ نگاری میں سودا سب کے سرکھیل ہے. ٹھیک. یہ عبدالسلام ندوی کا قول ہے. ٹھیک ہے. عبدالسلام ندوی کا قول کس کے بارے میں؟ سودا کے بارے میں. اس کے بعد دوسرا ہے اگر وہ فیروز محمود آج ہوتے تو میرے شعر کو، یہاں شعر ہو گیا، یہاں شعر ہوگا، شعر والا ہو گیا، زیادہ رواج ملتا ان کے اشعار کو. ٹھیک ہے. یہ ملا وجی نے کہا تھا، کتب مستری میں جب لکھا تھا انہوں نے کہ فیروز اور محمود کا ذکر کیا ہے. تو سوال ایک بار اس طرح سے آیا ہوا تھا کہ ملا وجی نے اپنی مثنوی میں کس کے بارے میں ذکر کیا ہے؟ تو فیروز اور محمود، یہ دونوں نام یاد رکھیے گا. دوسرا کہ اس مجموعے کے اثرات ایک طرف اثرات، اچھا نقش فریادی، یہ تو پہلے ہم لوگ آ گیا ہے سوال. ٹھیک. دوسرا ہے یہ درست ہے کہ نظر کے پاس کوئی عمیق فلسفیانہ نظر نہیں ہوتا، مگر وہ زندگی کے مسائل میں اس طرح رچے بسے ہوئے ہیں کہ انہیں سب باتیں اپنے آپ معلوم ہے. کس کا قول ہے یہ؟ احتشام حسین کا قول. ٹھیک ہے. نظریے کے پاس، اس کے بعد مگر وہ زندگی کے مسائل رچے بسے ہیں، یہ سب باتیں احتشام حسین کا قول ہے. اس کے بعد یہیں لیتے ہیں کہ علامہ اقبال کے شاعری میں رومانی اثرات بہت نمایاں طور پر نظر آتے ہیں. یہ محمد حسن نے کہا ہے. کس کے بارے میں؟ علامہ اقبال کے بارے میں، ان کی شاعری کے بارے میں.
دوسرا کال ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ پیغام اور شاعری میں کوئی اچھا یہ کال بھی تو لوگ پڑھ چکے ہیں، کلیم الدین احمد کا کال ہے، یہ ایک بار آ گیا ہے، اس لیے اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے کہ وقت کو ضائع نہ کر کے آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو کیفیت وہ یعنی شاعر آپ اٹھاتا ہے، اس لیے ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کس لفظ ہوں اور کس طرح انہیں ترتیب دوں تاکہ جو کیفیت اس کے دیکھنے سے میرے دل پر طاری ہے وہی کیفیت سننے والے کے دل پر چھا جائے۔ یہ کس کا قول ہے؟ محمد حسین آزاد کا قول ہے۔ یعنی شاعری کے بارے میں شاعر جو اٹھاتا ہے ان کے بارے میں قول ہے، ٹھیک ہے، محمد حسین آزاد کا قول ہے۔ اس کے بعد دوسرا قول ہے، آج تمام شاعروں کا پہلا سماجی فریضہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے جو دنیا کو بدل دینا چاہتے ہیں، انہیں اسی طرح آزادی نصیب ہو سکتی ہے۔ کس کا قول ہے یہ؟ احتشام حسین کا قول، یاد رکھیے گا، احتشام حسین کا قول ہے یہ۔ اس کے بعد دوسرا قول ہے، سیاست میں شاہ پرست، مذہب میں کیتھولک اور ادب میں کلاسیکیت کا قائل ہوں۔ کس کا قول ہے؟ ٹی ایس ایلیٹ کا قول ہے۔ یہ قول بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد دوسرا ہے، ادب سیاسی، مذہبی اور اخلاقی موضوعات سے مدد لیتا رہا مگر یہ مذہب کا خادم ہے نہ سیاست کا، نہ یہ مذہب کا خادم ہے نہ سیاست کا نقیب، نہ اخلاق کا نائب۔ ادب ہر جائی اور ادب کا ہر جائی پن ہی اس کی دولت ہے۔ یہ علامہ سرور کا قول ہے۔ ادب سیاست والا، مذہب سیاست اور اخلاق، یہ تین چیز آیا اس میں، مذہب سیاست اخلاق، یہ تین چیز اگر لیا ہے کسی نے تو علامہ سرور کا قول ہے ہوگا۔ اگر تین چیز کو انہوں نے لیا ہے کسی نے تو علامہ سرور کا قول، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد دوسرا قول دیکھتے ہیں کہ مضمون تو سب پیدا کر سکتے ہیں، شاعر کا معیار کمال یہی ہے کہ مضمون ادا کن لفظوں میں کیا گیا اور بندش کیسی ہے۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ شبلی نعمانی نے، شاعری کے بارے میں اور مضمون کے بارے میں۔ ایک منٹ، ٹھیک ہے۔ دوسرا قول دیکھتے ہیں، وہ نقاد جو معاصر ادب کا مطالعہ کرنے سے جی نہیں چراتا، ہر طرح اس میں مصروف و منہم ہوتا ہے، ہماری تعریف اور احترام کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ شمس الرحمن فاروقی کا قول ہے۔ اوکے۔ دوسرا قول ہے، اقبال انسانیت کو فطرت کا محبوب ترین اور مکمل ترین جوہر سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں فطرت ہستی بھی خوب سے خوب تر کی جستجو میں ہے۔ ان کا فلسفہ حیات زندگی اور موت دونوں کا ایک بلند تصور رکھتا ہے، ٹھیک ہے، علامہ سرور کا قول ہے کہ ان کا فلسفہ حیات زندگی اور موت دونوں کا ایک بلند تصویر رکھتا ہے۔ کس کا؟ علامہ اقبال کا، جو فلسفہ حیات ہے، فلسفہ زندگی ہے، یہ علامہ اقبال کے بارے میں یہ قول کس کا ہے؟ علامہ سرور کا ہے، یاد رکھیے گا، علامہ اقبال کے بارے میں۔ دوسرا قول ہے، انقلاب کی ایک خونی تصویر میں رومانیت جھلکتی ہے۔ انقلاب کی ایک خونی تصویر میں رومانیت جھلکتی ہے، یہ ایک طرح کی ادبی دہشت گردی ہے، یہ ایک ذہنی اور جذباتی بلو ہیں جو ایک درمیانی طبقے کے انقلاب پرست نوجوان کے لیے ابتدا میں شاید جائز ہو جس سے ایک اس طرح کی شاعر کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ سجاد ظہیر کا قول ہے۔ سجاد ظہیر کون ہے؟ ترقی پسند تحریک کے بانی میں شمار ہوتے ہیں، بانی کہے جاتے ہیں، اس کو یاد رکھیے گا، ٹھیک۔ یہ انقلاب۔ دوسرا قول،
کہ گرچہ یہ شاعری کے بارے میں ہے. اب دیکھیے گا پھر شاعر ہے، شاعر یا شاعری کے بارے میں، تو پھر حالی کا قول آ گیا. گرچہ شاعر کی حیثیت سے انہوں نے شراب کی جا بجا تعریف کی ہے، مگر اعتقاد اس کو بہت برا جانتے تھے اور اپنے فعل پر سخت نادم تھے، باوجود اس کے کہ انہوں نے کبھی اپنے اس فعل کو چھپایا نہیں. یہ حالی نے کہا ہے یادگار غالب یعنی غالب کے بارے میں. یہ قول کس کا ہے؟ حالی کا ہے. ٹھیک. دوسرا دیکھتے ہیں کہ عنوان نظم اور کلام موضوع کے باب میں چند خیالات. ٹھیک. ایک عنوان ہے، یہ محسن آزاد 1867 میں. کیا ہے کہ دیکھنا وہ لالٹین جگمگانے لگے، اٹھو اٹھوا استقبال کر کے لاؤ اس مشاعرے میں وہ بزرگ آئے جن کے دیدار ہمارے آنکھوں کے سرما ہوئے. آب حیات 5واں دور. یہ محسن آزاد نے یہ بات آب حیات میں 5واں دور میں کہی ہے. ٹھیک. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ قول کس کا ہے؟ تو محسن آزاد کا قول ہے. ٹھیک ہے. عنوان کیا ہے؟ نظم اور کلامی موضوع کے باب میں چند خیالات. یہ محسن آزاد کا قول ہے اور یہ نظم ہے عنوان. تو یہ قول، یہ اس عنوان کے بارے میں اور یہ قول کہ دیکھنا اور لالٹین جگمگانے لگے، یہ چیز یاد رکھیے گا صرف کہ یہ چیز اگر آ جائے تو محمد حسین آزاد لگا دیجیے گا. ٹھیک. اوکے. آگے چلتے ہیں کہ اہام شاعری کی سب سے ابہام کے اہام ہوگا یہاں. ٹھیک ہے. کچھ لفظ مسٹیک آتا ہے، میں بتا دیتا ہوں. اہام شاعری کی سب سے بڑی خوبی اور تنقید کی سب سے بڑی لعنت، کیونکہ شاعر میں تو ابہام ہے یہاں شاعری. ہاں، یہ لفظ ابہام ہے. ٹھیک ہے. شاعری کی سب سے بڑی خوبی اور تنقید کی سب سے بڑی لعنت ہے، کیونکہ شاعری میں تو ابہام نئے نئے معنی کے دروازے کھولتا ہے اور تنقید میں ابہام کے باعث نفس مطلب کا دم گھٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں ایک چیز، شمس الرحمن فاروقی نے بھی یہ بات تنقید کے لیے کہی ہے، لیکن شاعری کا سبب بنا کے، شاعری کو لے کے انہوں نے مثال دے کے سمجھایا ہے کہ تنقید میں ابہام کے باعث نفس مطلب کا دم گھٹ جانا. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے ان کا کہنا تھا تنقید میں، لیکن پہلے شاعری کو مثال دے کے سمجھا کے تب تنقید پر آیا ہے. کیونکہ ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہم لوگ کو کہ اگر کوئی کہانی ہوتا ہے، کسی کردار اس کو سمجھانا ہو تو ہم اپنی زندگی کو لیتے ہیں، ہم لوگ اپنی زندگی کو لے کے سمجھاتے ہیں، یا آج کل جو ہو رہا ہے کہ تاکہ کوئی بچہ اس کو جلدی سے سمجھ جائے. تو اسی طرح شمس الرحمن فاروقی نے بھی تنقید کی بات کری، لیکن اس نے بھی اس سے پہلے آپ لوگ دیکھ چکے کلیم الدین احمد نے بھی ایک بار تنقید پر کہا ہے، لیکن شاعری کو مثال لیا اوپر. اسی طرح سے یہ قول بھی شمس الرحمن فاروقی کا ہے. ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں تو ویڈیو تھوڑا سا لانگ ہو سکتا ہے، اسی لیے. ٹھیک ہے. اگر نہ سمجھاؤں تو پھر پڑھ کے چلا جا رہا ہوں تو شاید کسی کو سمجھ میں نہ آئے، اسی لیے تھوڑا بہت جو سمجھانے کے لیے چیز ہے اس کو میں تھوڑا سمجھا دیتا ہوں. تو آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ ویڈیو لانگ ہے. ٹھیک ہے. غزل میں ردیف جھانجھن کا حکم رکھتی ہے. ٹھیک ہے. غزل میں ردیف جھانجھن یعنی مطلب جو پیر کے پاجے وغیرہ کی جو ایک آپ لوگ دیکھے ہوں گے شاید بہت سارے ڈراموں میں یا فلم میں کہ نیچے پائل کی طرح وہ جھانجھن رہتا ہے. ٹھیک ہے. بندھا ہوا رہتا ہے. تو وہ غزل میں ردیف جھانجھن کا حکم رکھتی ہے. یہ قول کس کا ہے؟ مسعود حسین خان کا. ٹھیک ہے. دوسرا قول ہے کہ جس بحر میں کوئی اسم یا لفظ نہ آ سکے اس کی تدبیر خاقانی اور فردوسی سے بھی نہ ہوگی. میں کیا کروں گا، تمہارا نام آ سکتا ہے لیکن الف دبتا رہتا ہے، خدا کے واسطے اس کی تدبیر سرور صاحب سے پوچھنا. یہ غالب کا قول ہے. ٹھیک ہے. یہ کسی کے اوپر کہا ہے شاید خطوط میں، شاید یہ خطوط کا لگ رہا ہے یہ لائن. تو یہ قول کس کا ہے؟ غالب کا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا قول، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شاعر اور ان کے کلام. اب شاعر پر سب سے زیادہ قول جو ہے حالی کا ہے. یہ بات میں شروع سے بتا دے رہا ہوں، آپ لوگ اس کو جو ہے بہت اچھے سے یاد رکھیے گا. خاص کر اگر کوئی قول یاد نہ ہو اور اس شاعر پر ہو تو حالی لگا دیجیے گا اگر آپشن میں رہے تو.
شاعر اور ان کے کلام کے رتبے کا اندازہ اس کے کلام کی قلت اور کثرت سے نہیں ہوتا، بلکہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اس کے منتخب اور برگزیدہ اشعار کس درجے کے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ شاعر ان کے کلام کے رتبے، کہ کوئی کلام ہوتا ہے کس طرح سے لکھتے ہیں، کتنا زیادہ لکھا ہے، وہ نہیں، بلکہ انہوں نے کس طرح سے منتخب الفاظ استعمال کیے ہیں، منتخب اشعار انہوں نے یکجا کیے ہیں، تو اس پر زیادہ ان کی جو رتبہ ہے وہ ہوتے ہیں۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ حال ہی نے کہی ہے، یادگار غالب میں۔ اوکے، دوسرا قول، قاضی صاحب کی تحریروں سے تحقیق کا جو طاقتور عناصر ملتے ہیں، ان کی ظاہری سطح پر سب سے نمایاں چیز تحقیق کی زبان ہے، اور وہ اسلوب جو معنویت سے معمور اور رنگینی سے محفوظ ہے۔ یہ رشید احمد صدیقی نے کہا ہے قاضی صاحب، یعنی قاضی عبدالودود کے بارے میں۔ رشید حسن خان نے کہا ہے قاضی عبدالودود کے بارے میں، یاد رکھیے گا۔ دوسرا قول ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد نذیر اکبر آبادی کی نظم گجک روسو معاشرتی عہد نامے کے مماثل ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ مجنو گورکھپوری کا۔ اس کے بعد دوسرا قول ہے کہ شاعر اپنے تجربے کو قاری تک پہنچانے کے لیے اظہار، ترسیل اور ابلاغ ان 3 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ شاعر اپنے تجربے کو قاری تک پہنچائے، اظہار، ترسیل اور ابلاغ۔ شاعری کے بارے میں اگر اس طرح کسی نے بیان کیا ہے تو شمس الرحمن فاروقی ہیں وہ، یاد رکھیے گا، شمس الرحمن فاروقی، ٹھیک۔ اس کے بعد دوسرا قول ہے، یہ آپ کا شعور نہیں جو آپ کے وجود کو طے کرتا ہے، اس کے برعکس یہ آپ کا سماجی دور وجود ہے جو آپ کے شعور کو طے کرتا ہے۔ یہ مارکس کا قول ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ مارکس کا قول ہے۔ دوسرا قول، انگارے کے مصنفین نفسیاتی نقطہ نظر سے فرائڈ، فنی نقطہ نظر سے جیمس جوئس اور معاشی نقطہ نظر سے کارل مارکس کے مقلد تھے۔ یہ علامت سرور کا قول ہے، یعنی انگارے کے مصنفین نقطہ نظر سے، یاد رکھیے گا، تینوں نام ہے یہاں، فرائڈ، ایک جیمس، ایک کارل مارکس، ٹھیک۔ یہ کس کا قول ہے؟ علامت سرور کا قول ہے۔ دوسرا قول دیکھتے ہیں، ہم نے آفتاب کا طلوع و غروب دیکھا ہے، شفق کی سرخی دیکھی ہے، خوش نما اور خوشبودار پھول دیکھے، خوش نما چڑیا دیکھی، نغمہ خوان ندیاں دیکھی، ناچتے ہوئے ابصار دیکھے ہیں۔ اسی کی بدولت نفس کی تہذیبی ہوتی ہے یا اس کا مقصد اولا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ پریم چند نے کہا ہے، ٹھیک۔ ہم نے یہ بات حقیقت ہے کہ آفتاب دیکھے ہیں، شفق کی سرخی دیکھے ہیں، خوشبودار پھول دیکھے ہیں، خوشنما چڑیا دیکھے ہیں، خوشنما جو ندی کے نالے جھرنے ہوتے ہیں وہ دیکھے ہیں۔ اتنا سب دیکھنے کے بعد تو یہ سب یاد رکھیے گا، یہ سب اگر کوئی کہا ہے تو پریم چند نے کہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا قول ہے، غزل جتنی بدنام ہے اتنی ہی مجھے عزیز ہے۔ یہ رشید احمد صدیقی کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قول تو آج بہت امپورٹنٹ ہے اور شاید سب کسی کو معلوم بھی ہوگا، ٹھیک۔ اس کے بعد ناول کی جگہ وہاں ہوتے ہیں جہاں تاریخ کے صفحے سادہ ہوتے ہیں۔ علی عباس حسینی نے کہا یہ بات، ٹھیک۔ کس نے کہا ہے ناول کے بارے میں؟ علی عباس حسینی نے۔ دوسرا قول، فیض کس نظریے کا نہیں، احساس کا سیر۔ اچھا، نون راشد یہ تو پہلے کر چکے ہیں۔ تاثراتی تنقید کو جدید تنقید یا تخلیقی تنقید بھی کہہ سکتے ہیں، اسپنگارن کا ایک قول ہے، یہ بھی امپورٹنٹ قول ہے، ٹھیک ہے۔ تاثراتی تنقید کو جدید تنقید یا تخلیقی تنقید بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا قول، حقیقت کو اس کی مختلف شکلوں میں پہچاننے کے لیے ہر افسانے کا مواد کا مطالعہ سماجی اور معاشی رجحان، طبقاتی تضاد اور جدوجہد کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ یہ احتشام حسین کا قول ہے، یعنی افسانے کے اوپر، ٹھیک۔ دوسرا قول، یہ تصوف کی بہترین کتاب ہے جس کو فرضی قصے کے طور پر لکھا ہے۔ نصیر الدین ہاشمی نے یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا قول ہے،
دونوں سے مراد کون ہے؟ غالب اور گوئٹے۔ عقلی میں سخن کے شہنشاہ ہیں، تہذیب، تمدن، تعلیم و تربیت، فطرت، کوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں جس پر دونوں کا اتر نہ پڑا ہو۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ، اتر لکھا ہے نا، ہاں سوری، اثر نہ پڑا ہو، لائن تھا اوپر تو دکھانے کا، تو ایسا تھا کہ جس پر دونوں کا اثر نہ پڑا ہو۔ شاعری کا دونوں پر خاتمہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ بات کس نے کہی؟ عبد الرحمن بجنوری نے۔ کس کے بارے میں؟ غالب اور گوئٹے کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، کہ ان کی شاعری اس طرح ہے کہ دونوں پر پڑا، لیکن شاعری کا دور دونوں خاتمہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری بات کہ ہماری کسوٹی پر اب وہ کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، عکس کا ظہور ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقت۔ یہ سب تو آپ لوگ ترقی پسند میں شاید دیکھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ قول کس کا ہے؟ پریم چند نے ترقی پسند تحریک میں جو انہوں نے اپنا یہ پڑھا تھا، مضمون پڑھا تھا۔ ٹھیک، اس کے بعد دوسرا قول، اسے تو بس تم اور میں ہی پڑھیں گے، اسے تو بس تم اور میں ہی پڑھیں گے، تم اس لیے کہ اس کے مصنف ہو اور میں اس لیے کہ تمہارا استاد ہوں۔ آتش نے دیا نسیم شنکر کے بارے میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، کس نے کہا تھا؟ آتش نے دیا نسیم شنکر کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ اسے تو صرف تم ہی پڑھو گے اور میں ہی پڑھوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم میرا استاد ہو، میں تمہارا شاگرد ہوں، اس لیے۔ ٹھیک، اب نسیم، اب اگر ایک سوال یہاں آیا تھا کہ نسیم کے استاد کون ہے، ٹھیک ہے، یا پھر حیدر علی آتش کے شاگرد کون ہے، تو آتش جو ہے وہ استاد ہے، دیا شنکر نسیم شاگرد ہیں، یہ بات یاد رکھ لیجیے گا۔ دوسرا سوال، رنگ سانولا چیچک کے داغ بہت تھے، کہتے تھے کہ 9 دفعہ چک جک نکلی تھی، مگر رنگت اور داغ کچھ ایسے مناسب اور موزوں واقع ہوئے کہ چمکتے تھے اور بھلے معلوم ہوتے تھے۔ ذوق آزاد کے متعلق، ذوق نے بات کہی ہے آزاد کے متعلق۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد مرثیے کے ذریعے اخلاق کی بہترین تعلیم دی جا سکتی ہے، یہ بات حال ہی نے بھی کہی ہے، آپ لوگوں کو شاید پتہ ہوگی، آپ لوگوں کو شاید پتہ تھا۔ ٹھیک ہے، یہ آسان قول ہے کہ مرثیے کے ذریعے اخلاق کی بہترین تعلیم دی جا سکتی ہے، یہ حال ہی کا قول ہے۔ دوسرا ہے، اس کا خیالات ماخذ اور نظر سطحی ہے، کلیم الدین احمد حالی کے متعلق۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ کلیم الدین احمد کا قول ہے، حالی کے متعلق ہے۔ ٹھیک، دوسرا قول ہے، ادب کا مقصد نہ ذہنی عیاشی سمجھتا ہوں، نہ اشتراکیت کا پرچار۔ ٹھیک، یہ کس کا قول ہے؟ علامہ سرور کا قول ہے، یہ علامہ سرور کا قول ہے کہ ادب کا مقصد نہ ذہنی عیاشی سمجھتا ہوں، نہ اشتراکیت کا پرچار۔ دوسرا قول کہ زندگی نے اس کی شہر بیانی پر تمام شعراء اور تذکرہ نویسوں سے محض شہادت لکھوایا، محمد حسین آزاد شہر البیاں کے متعلق۔ ٹھیک ہے، زمانے نے اس کی شہر بیانی پر تمام شعراء تذکرہ نویسوں سے محض شہادت لکھوایا ہے، یہ کس نے کہا؟ یہ قول محمد حسین آزاد نے شہر البیاں کے متعلق ہے۔ اچھا، ایک چیز میں دیکھ لیتا ہوں کہ اور کتنا ہے، شاید اگر ہوگا تو سیکنڈ پارٹ میں کر دیں گے ہم۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں تک تو ہو گیا ہم لوگ کا، اچھا نہیں ہے، بس ہو گیا، یہ باقی ہے۔ زیادہ نہیں ہے، بس 5 منٹ میں ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، حسین آزاد زمانے نے، اچھا یہاں تک کہیے۔ ہاں، دوسرا قول، ادب کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہے، مگر میرے خیال میں اس کی بہترین تعریف تنقید حیات ہے، یہ بات کس نے کہی ہے؟ پریم چند نے۔ یہ قول کس کا ہے؟ پریم چند کا، کہ ادب کی جو بہت سی تعریفیں کی گئی لیکن میرے خیال میں بہترین تعریف تنقید حیات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات رکھیے گا، تنقید حیات کس نے کہا ہے؟ پریم چند نے۔
محمد حسین آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں ہے. یہ بات کس نے کہی ہے؟ کلیم الدین احمد نے محمد حسین آزاد کے بارے میں کہ محمد حسین آزاد کے اندر مادہ بالکل نہیں ہے. اقبال ایک فاسٹ شاعر ہیں. کس نے یہ بات کہی؟ اختر حسین رائے پوری نے. محمد حسین آزاد کی دماغ تک انگریزی لالٹین کی روشنی نہیں پہنچی. کلیم الدین احمد نے یہ بات کہی ہے. کس کے بارے میں؟ محمد حسین آزاد کے بارے میں. اس کے بعد لٹری قابلیت کے لحاظ سے مرزا جیسا جامع اور حیثیت آدمی خسرو اور فیضی کے بعد آج تک ہندوستان کی خاک سے نہیں اٹھا. یہ یادگار غالب حالی کا قول ہے یہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر اس لڑکے کو دوسرا قول ہے، اگر اس لڑکے کو کوئی کامل استاد مل گیا اور اس نے اس کے سیدھے راستے پر ڈال دیا تو لاجواب شاعر بن جائے گا، ورنہ محمل بکنے لگے گا. یہ بات کس نے کہی ہے؟ یادگار غالب. میر نے یہ بات کہی ہے غالب کے متعلق. ٹھیک ہے. ایک منٹ گیا. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا کہ اس لڑکے کو تو یہ میر تقی میر کا قول ہے. ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. زندگی کے لیے تنقید کو اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ سائنس. ٹھیک ہے. جتنا کہ ہم لوگ سانس لیتے ہیں اتنا ضروری ہے تنقید کو زندگی کے لیے. یہ بات کس نے کہی ہے؟ ایلیٹ نے کہی ہے. نذیر احمد نے میرات العروس لکھ کر زمانہ سوسائٹی پر ایک اہتمام باندھا ہے. کس کا قول ہے؟ سر سید کا قول. ٹھیک ہے. حالی اردو کا ڈائیڈن ہے. مجنو گورکھپوری کا قول ہے یہ حالی کے اوپر. آگ کا دریا 30% شاعری اور 70% نثر ہے. یہ کس کا قول ہے؟ شمس الرحمن فاروقی کا. آگ کے دریا کے اوپر. ہندوستان کی جدید زبانوں کی پیدائش پراکرت. اچھا یہ بات تو ہو گئی ہے کہ مسعود حسن خان نے کہا ہے کہ ہندوستان کی جدید زبانوں کی پیدائش پراکرت سے نہیں بلکہ آبھرن سے ہوئی ہے. اس کے بعد اردو جو ہے، اردو کھری بولی ہریانوی کی آمیزش سے نکلی ہے. یہ بات بھی کس نے کہی ہے؟ مسعود حسین خان نے. یاد رکھیے گا یہ دونوں قول بہت امپورٹنٹ ہیں. دوسرا قول، میرا طریقہ یہ ہے کہ مکتوب اہلیہ کو آواز دیتا ہوں اور کام کی بات شروع کر دیتا ہوں. یہ بات کس نے کہی ہے؟ مرزا غالب نے. دوسرا قول ہے، میں نے اپنے مضامین میں جا بجا شاعرانہ انداز یا جذباتی اسلوب کے خلاف آواز بلند کی ہے. یہ قول کس کا ہے؟ علامہ سرور کا. ان کی کتاب تنقید کیا ہے اسی میں. دوسرا قول ہے، نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے. یہ بات کس نے کہی نذیر اکبر آبادی کے بارے میں؟ کلیم الدین احمد نے. یاد رکھیے گا. اچھا لاسٹ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد شاعری کوئی ایسا کمال نہیں جسے آدمی اپنا پیشہ بنا لے اور اس پر ناز کرے. یہ درد کا قول ہے، میر درد کا. ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہو گیا ہم لوگ جو اقوال پر مشتمل تقریباً اچھے خاصے سوال ہو گئے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور شاید ہر ایگزام میں اتنے سارے قول آپ لوگوں کو کام آئیں گے. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سب قول جو ہے آپ لوگوں کو بہت مفید ثابت ہوں گے ایگزام میں. کوئی بھی ایگزام ہو، چاہے نیٹ جے آر ایف ہو یا ٹی جی ٹی پی جی ٹی ہو. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تک آپ لوگ ہر ویڈیو میں ساتھ دیتے ہیں. تو یہاں بھی ساتھ دیجیے اور انشاءاللہ پھر آگے بھی ایک موک ٹیسٹ لے کے آئیں گے شاید 2-3 دن میں. تو یہ جو جتنے سارے ویڈیو آپ لوگ کو اگر مفید ثابت ہوتے ہیں تو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے. اور اگر آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. کہ انشاءاللہ پھر 1-2 دن بعد ہم لوگ ملتے ہیں. اگر اسی میں آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہیں کچھ غلطی تو پھر کامنٹ کر کے بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.